बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल और ISPR अवाम में जा रहे हैं और अवाम को अपने पेज पर ला रहे हैं, जबकि हुकूमत अपोजिशन को मिलकर इक़्तिदार के मज़े लेने और अवाम पर एक के बाद एक बोझ डालने से ही फुर्सत नहीं है। हुकूमत की जानिब से अवाम को माशी तरक्की के बयानिए के पीछे लगाया जा रहा है, तो अपोजिशन की जानिब से भी एहतजाज के नाम पर वरगलाया जा रहा है, जबकि अवाम किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। क्या एक बार फिर अवाम हुकूमत और अपोजिशन के बयानिए के पीछे लग जाएंगे या इन दोनों ही के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार जनाब ताज़ीन अख्तर साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक में प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जी ताज़ीन अख्तर साहब, क्या हुकूमत बिल्कुल ही फ़ेल हो चुकी है कि फील्ड मार्शल और ISPR को अवाम में आना पड़ रहा है और हर मामले पर अवाम को एतमाद में लेना पड़ रहा है? देखें, पहली चीज तो है कि हुकूमत ने डिलीवर कुछ भी नहीं किया। और आप एक किराए के मकान में रहने वाले बंदे का देखें ना कि पहले वो मकान के किराए के लिए जिद्दोजहद करता था। दो नौकरियां वो करता था कि एक की तनख्वाह से मैं किराया दे दूंगा और दूसरी तनख्वाह से मैं दाल रोटी चलाऊंगा। अब घरों के किराए जो हैं, बिजली के बिल जो हैं, वो घरों के मकानात के किराए के बराबर या ज्यादा हो चुके हैं। साथ आप पेट्रोल के कीमतों को लगा लें तो अब चार काम करने के बाद भी पूरी नहीं पड़ती। तो हुकूमत की तरफ से तो कोई रिलीफ अवाम के लिए कोई नहीं है। हुकूमत चल रही है पेट्रोल की कीमत पे, जिसमें वो कम से कम 100 रुपया फी लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं, और हुकूमत चल रही है बिजली के बिलों पे, जो सरासर एक सरकारी डकैती के मुतरादिफ है, और वो सारा आप जानते हैं। जहां तक बात है ये ISPR या मिलिट्री की अवाम के साथ पास जाने की, ये तो अजीब सी, मुझे तो इसकी कोई मंतिक ही समझ नहीं आती। सबसे पहली चीज के ISPR या मिलिट्री को अवाम के पास किस लिए जाना है, मकसद क्या है उनका? और अवाम जो है पाकिस्तान के हैं, फौज भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज की पहले से इज्जत करते हैं। लेकिन जो बीच में कुछ चीजें होती हैं, अब जो पॉलिटिकल चीजें होंगी तो जो पॉलिटिकल वर्कर है वो तो जरूर उस पर रिएक्ट करेगा। अब आप अवाम को, पॉलिटिकल जो वर्कर हैं उनको एक साथ रख के ना देखें, एक साथ देखें। मिलिट्री या ISPR अगर ये बात कर रही है तो उनका होमवर्क नामुकम्मल है, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। और ताकतवर लोग जो हैं वो एक तो खुद उनको ज़ोम होता है कि जो हम समझते हैं हम ही अकले कुल हैं। दूसरा, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी उनको नो सर कभी नहीं कह सकते, उन्होंने उनको यस सर ही करना है। लेकिन मैं हमेशा ये निशानदेही करता हूँ और मुझे इस बात का कोई डर नहीं, क्योंकि आपका बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपको आपकी सही शक्ल दिखाता है। जैसे आईना आपको आप जैसे हैं वैसा ही दिखाता है, और एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी खामियों की निशानदेही करे। तो मिलिट्री और ISPR को अवाम के पास जाने का जरूरत क्या है और क्या मसला क्या है? पहले तो वो ये निशानदेही करें किस लिए जाना है। मार का हक हो गया, आपने फतह हासिल कर ली, और आपने चाइना अमेरिका को भी राजी कर लिया, और आपने सारा वो सेलिब्रेट भी कर लिया। 14 अगस्त को भी आप मार्कर हक के हवाले से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। अवाम के पास आपने किस मकसद के लिए जाना है? या फिर आप वजाहत करें कि आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि आपके लाए हुए लोग, जो कि अक्सरियत जिनको कहा जाता है फार्म 47 के लोग, हारे हुए लोग, यानी आपके लाए हुए लोग जो हैं वो अवाम को मुतमईन नहीं कर सके, तो इसलिए आप अवाम के पास जाना चाह रहे हैं। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है?
تو یہ مجھے کچھ تازین اختر صاحب آپ نے درست بالکل فرمایا ہے اسی بات کو لے کے آپ کی کو آگے چلتے ہوئے کہ آپ نے درست فرمایا کہ جو ان کے لائے لوگ ہیں جہاں ہمارے عصری قیادت کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کے معیار پر پورے نہیں اترے، اس طرح دنیا بھی بتا رہی ہے کہ وہ دنیا کے معیار پر بھی پورے نہیں اترے ہیں اور ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اگر کھانے پہ بلایا جاتا ہے ریڈ کارپیٹ امریکہ بچھاتا ہے تو وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے بچھاتا ہے، اگر فوری طور پہ ضرورت پڑتی ہے دو ممالک کے درمیان تعلقات کی امریکہ اور چین کے، تو چین فوری طور پر اگر بلاتا ہے تو فیلڈ مارشل کو بلا رہا ہے، ہماری سیاسی قیادت کو تو کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے۔ تو اس سے تو بالکل صاف جو آپ نے بات کی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت کی ویلیو نہ اندرون ملک کوئی ہے، کیونکہ وہ نہ کچھ کر نہیں پائی 2-2.5 سال میں، اور نہ ہی بیرون ملک میں ان کی کوئی ویلیو ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ دونوں جگہ فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، لیکن اس میں ہم ان کو مارجن دے سکتے ہیں کہ چونکہ ملٹری کا کام تھا یہ تو اس لیے وہ گئے، لیکن جو اصل بات ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی اور حکومت کی ساکھ بری طرح متاثر ہو چکی ہے ملک کے اندر اور باہر، یہ بات درست ہے۔ اور اس کی وجوہات جو ہیں اب آپ دیکھیں کہ ملٹری اگر عوام کے پاس جا رہی ہے اور یہ لوگ اپنے اوپر سے ایک ذمہ داری جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ کوئی پبلک کیمپین یا کوئی ایسا ذہن سازی کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے تو وہ یہ سوچیں کہ ان کے پاس ان کا متبادل کیا ہے۔ اس کو آپ اسی سے ملا کے دیکھیں، وہ جو چلی تھی چیزیں کہ 27ویں ترمیم آئے گی، صدر بھی گھر جائے گا، نون کی بھی چھٹی ہوگی، خان آ رہا ہے، خان آ رہا ہے، اس کے ساتھ ملا کے اگر دیکھیں تو میری بات اب بھی وہی ہے جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ یہ متبادل ان کے پاس کیا ہے؟ متبادل ان کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، کس کو لائیں گے آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سسٹم میں یہ رہ کے چلیں گے اور کوئی بڑا جو تبدیلی ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا، اور یہ عوامی رائے جو ہے وہ ایک چونکہ بذات خود ایک مبہم سی بات ہے، اور کس مقصد کے لیے وہ جائیں گے، کیا کہیں گے عوام کو کہ یہ آپ کے کام نہیں ہو رہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیا یہ کہیں گے؟ کیا چیز وہ لے کے جا، ان کا نیریٹو نہیں، کیا ہے عوام سے؟ وہ مارکہ حق جو ہے وہ جیتنے کے بعد اب جب آگے پروکسی وار چل رہی ہے اس کے بارے میں وہ عوام کو بتانے گئے ہیں اور عوام کا اعتماد بحال کرنے گئے ہیں کہ اس میں جہاں فتنہ خارج، فتنہ ہندوستان اور اب سعودی فتنہ بھی شامل ہو گیا ہے، اس میں اسرائیل بھی جو ہے وہ انوالو بڑی بری شدت سے ہو گیا ہے، تو عوام کو اطمینان لینے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اگر وہ مارکہ حق جیتا ہے تو ہم اس وار کو بھی جیت کر دکھائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیدھی بالکل، جی جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو سیاستدانوں نے اون نہیں کرنا، اس کے خلاف جو جنگ ہے نا، سیاستدان اس سے پرے ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا یہ ملٹری بھول جائے کہ سیاستدان ان کا ساتھ دیں گے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور اس کے ہمارے سامنے ہے بالکل۔ ابھی گنڈا پور نے 2 دن پہلے کیا کہا جی، گڈ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پہلے تو اپنے وزیر اعلیٰ کو ٹھیک کرے نا، یہ انہی کا بندہ ہے نا گنڈا پور، وہ کہہ رہا جی آپ کے تمام ملٹری آپریشن پچھلے جو ہیں وہ سب ناکام تھے، وہ کہہ رہا جی آپ کے کسی ملٹری آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، گنڈا پور کہہ رہا کہ آپ کے گڈ طالبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سی رائے عامہ ہموار کرنے جائے؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا پہلے ہم فرق کریں گے کہ عوام یا پولیٹیکل جو ورکرز ہیں۔ اب پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اگر اب ہم آئیں، کیونکہ وہی ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور فی زمانہ وہ ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، لہذا بادی النظر میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو رائے عامہ کی کمپین جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو مخاطب کرنا مقصود ہے اور ان کو نیوٹرل کرنا مقصود ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ
جو ایک تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاستدان بالکل الگ بیٹھے ہیں، پولیس بالکل الگ بیٹھی ہے، لیویز کا میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا 80,000 لیویز ہیں بلوچستان میں، ان میں سے 40,000 کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں، ان کی تنخواہیں سرداروں کے پاس جا رہی ہیں۔ اور یہ فوج نے پہلے تو خود ایک اپنے زوم میں کہ ہم بڑے پیشہ ور اور ہم بڑے لائق فائق ہیں، خود فوج نے سب سے پہلے ان کو الگ کیا، سیاستدانوں کو بھی پرے کر دیا، پولیس کو بھی پرے کر دیا، اسپیشل برانچ کو بھی پرے کر دیا، ضلعی انتظامیہ کو بھی پرے کر دیا، حالانکہ ان کا کام تھا یہ بنیادی۔ بالکل یہ انٹیریئر منسٹر نے جو کہا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو یہ جو پارا میں جو جنرل مشرف نے جو سارا آپریشن کرایا، ملٹری آپریشن اتنا بڑا، یہ بھی تو پارا کے ایس ایچ او کی مار تھی۔ وہاں پہ ملٹری آپریشن کرایا، ایک اپنا لیفٹیننٹ کرنل شہید کرایا، بعد میں کنٹروورسی چلی تھی، اس کو مارا بھی خود ہی مارا گیا ہے کیونکہ وہ گولی نہیں چلا رہا تھا مسجد کے اوپر۔ تو انہوں نے خود معاملات اپنے ہاتھ میں لیے کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، باقی سب اداروں کو مفلوج کیا، سیاستدانوں کو کرپٹ قرار دیا، کبھی ایک سیاستدان ایک فرشتہ ہوتا ہے اور کبھی وہی سیاستدان اسی کو شیطان بنا دیا۔ انہوں نے خود یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو خود اپنے کندھوں پہ اور اپنے سر پہ مسلط کیا ہے، اور اب ملک کا کوئی دوسرا ادارہ، کوئی دوسرا طبقہ، کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ نہیں چل رہی دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ اب آ جائیں کہ ان سے یہ فتنہ ہندوستان نام رکھنے میں تیز ہیں، یہ بنیان المرصوص اور یہ اب فتنہ ہندوستان اور خوارج، بھائی ناموں کو چھوڑیں، کام کریں جو کام کرنے والا ہے، ان کو ایلیمینیٹ کریں، اور جب آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں گے ان کو، یہ ہمیں پتا ہے۔ اب گنڈا پور کہے اگر کہ گڈ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نہ سوچیں آپ کا وزیر اعظم، میں نے تو نہیں لگایا نا، نہ آپ نے لگایا ہے، انہوں نے ہی لگایا ہوا نا، تو وہی کہہ رہا ہے کہ گڈ طالبان کا مطلب کیا ہے؟ گڈ طالبان کا مطلب ہے کہ یہ ملٹری کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں، یہاں پہ ملٹری خود ایکشن نہیں لے سکتی، وہاں پہ گڈ طالبان ایکشن لیتے ہیں، یہ سیدھا سادہ یہ مطلب ہے۔ اب آپ آ جائیں اسرائیل پہ۔ ایک تو یہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ٹو سٹیٹ فارمولا ہے، ٹو سٹیٹ فارمولا کا مطلب ہے پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، پاکستان مانتا ہے کہ اسرائیل ایک ریاست ہے۔ اب آپ قائد اعظم کو کہاں پہ رکھیں گے؟ قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل جو ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے، یہ ایک خنجر ہے جو عرب کے سینے میں گھونپ دیا گیا ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں جی ٹو سٹیٹ فارمولا، ٹو سٹیٹ کا مطلب اسرائیل کو مان رہے ہیں آپ، اور اسرائیل کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے۔ یہ امریکہ وغیرہ کے دورے اور یہ لیبیا کا جو 2 نمبر کمانڈر ان چیف آپ نے وصول کیا، یہاں پہ ویلکم کیا جس کو، جو لیبیا کا کمانڈر ان چیف ہے ہی نہیں اور جس کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، یہ سارے تانے بانے جو ہیں یہ وہی چل رہے ہیں۔ ابراہم اکارڈ کہہ لیں اس کو، ٹو سٹیٹ فارمولا کہہ لیں اس کو۔ میں نے بہت پہلے بھی میں یہ لکھتا رہا ہوں کہ بھئی آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہدایات آ چکی ہیں، آپ اتنے جوگے ہیں کہ آپ اسرائیل کی ایمبیسی یہاں پہ قائم کر سکیں، آپ اتنے جوگے ہیں کہ اسرائیل کا ایک کونسلیٹ ہو کراچی میں، ایک لاہور میں، اور وہ کہے جی ہم پشاور کوئٹہ میں بھی کھولیں گے، اور آپ نہ کرنے والی تو آپ کی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے ان کو۔ تو آپ اگر انڈیا کی پراکسی کو نہیں سنبھال پا رہے، انڈیا کی پراکسی میں بقول آپ کے، بقول ان کے، میرا ویسے اس میں بھی اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ کے پی کے اور بلوچستان میں فتنہ ہندوستان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر ایک ملک کی پراکسی آپ کے 2 صوبے کھا چکی ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے، تو جب اسرائیل کی پراکسی بھی یہاں پہ آ جائے گی پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ایسے ایک اپنے ایک زون میں نا یہ اتنے گھڑماس میں پھنس چکے ہیں کہ یہ جو فیصلہ بھی لیں گے اس فیصلے کا ایک تو والی وارث کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرا اس فیصلے کے مزید سنگین نتائج ان پہ مرتب ہوں گے۔ لیکن اس حکومت جو لائے ہیں ان کو تو ساتھ دینا چاہیے نا، یہ کس لیے لائی گئی ہے؟ یہ بھی کہیں ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ ہی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ان کو خود ترجمانی کرنی پڑتی ہے اور وہ خود آگے آتے ہیں۔ نہیں کرنی، وہ اپنا کام کریں
اور جہاں تک اس حکومت کا ساتھ دینے کا تعلق ہے تو وزیر اعظم تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے آرمی چیف کا نام لے کے تعریف کر رہا ہوتا ہے. کتنی بار اس نے کی ہے, اوورسیز کنونشن میں کی اس نے, اور کئی مواقع پہ کی اس نے. وزیر اعظم جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو ہمیشہ ساتھ کھڑا کرتا ہے. تو اب اور وہ کیا کریں گے آپ یہ بتائیں. اور ان کے سارے وزراء کس لیے, دیکھیں جی وہ آپ نے گزشتہ ہی ابھی آپ نے کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی جو کہ ان کے تھے تو پھر ان کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی. اب یہ وہی بات ہے کہ یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے جب وہ کوئی بھی پراکسی وار کی بات ہو, معیشت کی بات ہو, دو ملکی تعلقات کی, چائنا اور امریکہ کی بات ہو, جب یہ وہ بات عوام تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پائیں گے اور اکثر قیادت کو مطمئن نہیں کر پائیں گے تو وہ تو پھر آئے گی آگے, جیسے کہ وہ ہر معاملات میں آگے آ چکی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, عسکری قیادت ہے یا حکومت ہے, آپ کہہ رہے ہیں حکومت کیوں نہیں ساتھ دے رہی. حکومت میں دو بڑے اہم شعبے تو خود ان کے براہ راست کنٹرول میں ہیں, ایک داخلہ اور دوسرا فنانس. تو اس میں تو وہ کوئی اپنا کر لیں کچھ, وہ منسٹر تو ان کا ساتھ دیں نا, اور وہ منسٹر ان کا ساتھ دے رہا ہے. فنانس منسٹر کیا ان کا ساتھ نہیں دے رہا؟ یہ جو آپ بجلی کا بل بھر رہے ہیں جو سرکاری ڈاکہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آپ پیسے, حکومت پیسے جمع کر رہی ہے نا, اور یہ جو آپ پیٹرول کے اوپر 150 روپیہ اضافی دے رہے ہیں فی لیٹر, یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پیسے جو اکٹھے کر رہا ہے, یہ کون اکٹھے کر رہا ہے؟ فنانس منسٹر ہی اکٹھے کر رہا ہے. فنانس منسٹر کون ہے؟ انہی کا بندہ ہے نا. پھر وزیر داخلہ جو ہے وہ انہی کا بندہ ہے نا, وہ کرکٹ بورڈ کا بھی چیئرمین ہے, اور وہ پتہ نہیں وہ جا کے سفارتکاری بھی کرتا ہے بیرون ملک, اور وہ وہاں پہ پھر وہ کنفیوژن بھی پھیلا دیتا ہے. امریکہ گیا, وہ خود ہی چلا گیا ٹرمپ کی اناگوریشن میں, اور پھر وہاں پہ وہ ایک ایسے امریکیوں کے پاس چلا گیا جو کہ تائیوان پہ کام کر رہے تھے, اور اس پہ کے اوپر چائنا ناراض ہو گیا. پھر واپس آ کے آیا تو اس کو چائنا بھیجا گیا. جیک آف آل ٹریڈ اس کو بنایا ہوا ہے, اور نتیجہ اس کا 0/0 ہے. وہ کہتا ہے ایک ایسا چوکی مار ہے اور اس سے سنبھالا کچھ بھی لیکن نہیں جا رہا. حکومت بھی تو اسے آن کرتی ہے نا جی, ان کو حکومت آن کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ ہمارے وزیر ہیں. حکومت کیا کہے گی ہمارے وزیر نہیں ہیں؟ کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور یہ جو اپنا منسٹر, اب آپ دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب جو فیصلے کرتے ہیں, میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں نا, کیا حکومت جو ہے, حکومت اداروں کا نام ہے نا, جی ہاں, تو کیا آپ نے وہ لسٹ نہیں دیکھی کہ کس کس ادارے میں حاضر سروس یا ریٹائرڈ جرنیل بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے وہ لسٹ دیکھی ہے؟ اکثر اداروں میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں, 8-10 تو میں ابھی گنوا دوں گا آپ کو. اب میں ان کو کہتا ہوں, میں ان کو براہ راست میں سجیسٹ کیا ہے, میں نے ان کو بتایا ہے میں نے کہ بھائی جب آپ نے باقی سب جگہ پہ جرنیل بٹھائے ہوئے ہیں تو جہاں پہ ضروری تھا وہاں پہ بٹھایا ہی نہیں ہے. کہاں پہ ضروری تھا؟ جہاں پہ انہوں نے 1-2 چینلوں کے مالک کو بٹھایا ہوا ہے, بھائی وہاں پہ ریٹائرڈ جنرل کو بٹھاؤ نا. جو ہمیں کے پی اور بلوچستان میں سیکورٹی کے مسائل کا سامنا ہے نا, جنگ ہے نا وہاں پہ, اصل تو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. یہ مارکہ حق وغیرہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی. جنگ جو اصل جنگ ہے نا جو ہم نہیں جیت سکے وہ کے پی اور بلوچستان میں ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کے سینکڑوں فوجی افسر اور سینکڑوں فوجی جوان, نوجوان کم عمر وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ اتنے جو ہم نے فوجی یہاں پہ شہید کروائے ہیں نا, یہ ہم نے ایل او سی پہ کروائے ہوتے تو مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بن چکا ہوتا. کیوں نہیں جب آپ نے 20 اداروں میں ریٹائرڈ جرنیل اور حاضر سروس جرنیل لگائے ہوئے ہیں تو کیوں آپ وزارت داخلہ میں کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں پہ لگائیں, ہم آپ کی تعریف کریں گے تاکہ وہ ایک پروفیشنل بندہ ہو, اس کو اونچ نیچ کا پتا ہو, اس کو سیکورٹی ایشوز کا پتا ہو, اور وہ اچھا ہینڈل کر سکے. کے پی میں جو اس وقت موجودہ جو ہو فوجی افسر اگر نہیں لگایا جاتا, بالکل آپ نے تو فرق, تو ریٹائرڈ فوجی افسر تو لگایا جاتا, کیا وجہ ہے کہ اس وقت غیر سیاسی بندے کو لانا ان کی مجبوری بن جاتا ہے؟ کیوں نہیں وہاں لگاتے؟ کون سی مجبوری ہے اب جناب؟ میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ
ہر دوسرے ادارے میں ریٹائرڈ یا وہی حاضر عرض سروس کیا، جنرل یہاں کیوں نہیں لایا اینڈ جاتا پھر یہ بھی بتائیے نا۔ وہ میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے بتائیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ کیوں نہیں لا رہے آپ؟ ادھر کیا آپ اس کو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے آپ کے پیارے ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، اور آپ کا اچھا ٹائم گزرتا رہا ہے ان کے ساتھ، آپ ان کو انفارمیشن منسٹر لگا دیں نا۔ مطلب وہ بنیادی طور پہ تو صحافی رہا ہے نا وہ، جی ہاں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو انفارمیشن میں لگا دیں، آپ اس کو کلچر ہیریٹیج میں لگا دیں۔ یہ منسٹریاں چل رہی ہیں نا اس وقت، جی ہاں، آپ اس کو بلا کے آپ نے بٹھا دیا ایک ایسی منسٹری میں جو کہ اس وقت ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے 2 صوبوں میں۔ اچھا چلے ہم یہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اوکے آپ نے ان کو لگایا تاکہ آپ فون اٹھائیں اور ایک ایسا بندہ ہو وزیر داخلہ جس کو کہیں یار محسن ایسے نہیں ایسے کر دو، تو وہ کہے اچھا میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے بھی اگر اس لیے بٹھایا ہے تو پھر آپ کی ناکامی آتی ہے نا یہ۔ اگر پھر بھی کے پی اور بلوچستان میں بچے مارے جا رہے، پی ایس کے بچے مارے گئے روڈ پہ، یہ کراچی سے کوال گئے وہ مارے گئے، پنجاب سارا کے مارے جا رہے تھے، پھر انہوں نے اے پی ایس کے بچوں کا ایک حملہ ہم نے دیکھا ادھر خوددار سائٹ پہ، پھر یہ کراچی سے جو کوال گئے ان کا ہم نے حملہ دیکھا۔ اب یہ بھی جو ہے ہم کیا کریں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے کہ آپ یہ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی صرف پنجاب کا بندہ وہاں پہ نہیں مارا جا رہا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کا اپنا بندہ ہے تو آپ اس کو ٹپس دیں نا، آپ اس کو ہدایات جاری کریں، یوں نہیں یوں کرو، تو تاکہ وہاں پہ کوئی رزلٹ تو نظر آئے۔ آپ کو کے پی اور بلوچستان میں کوئی رزلٹ نظر آتا ہے؟ صورتحال امپروو ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے مزید؟ نہیں اس میں تو دیکھا جائے سر تو نہ تو اگر انہوں نے اپنا یس سر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ بٹھایا اس کے بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہے، اور جو اگر وزیر داخلہ بنایا تو اس کے بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہے، ان کے یس سر والوں کے تو کہیں بھی رزلٹ نہیں آ رہے۔ اسی لیے پھر میں وہی بات آ گئی دوبارہ، ان کو خود آ کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش جو ہے وہ خود کرنی پڑ رہی ہے۔ اچھا ہم بات آتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سر، تو اس کے باوجود عظیم صاحب انڈیا جو ہے وہ سارا مود الزام جو ہے وہ پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ وہ پہلگام کا بھی 3 بندوں کو چاکلیٹ پہ اور آئی ڈی پہ مار کے بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے تھے۔ وہ پراکسی وار میں اسرائیل کو شامل کر کے کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ جو ہے وہ پیدا کرنے والے یا اس کو بڑھانے والا ہے پاکستان ہے، اور یہ چیزیں سارا کچھ انڈیا اس کے باوجود کر رہا ہے، اور ہم کیا اس کو جو ہے وہ روک پا رہے ہیں اس کو یا کر پا رہے ہیں، اور کیسے روک پائیں گے پھر؟ یہ جو پروپیگنڈا ہے اور جو الزام تراشی ہے، یہ تو رائیول جو ممالک ہوتے ہیں وہ آپس میں روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جب تک وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ باقی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنی ہے۔ اور انڈیا کی جہاں تک بات ہے، انڈیا میں تو نریندر مودی صاحب نے جو 3 الیکشن لڑے ہیں وہ پاکستان دشمنی کو فروغ دے کے لڑے ہیں، مسلمان دشمنی کو فروغ دے کے لڑے ہیں، اور ان کے پاس ایک یہ ترک کا پتہ ہے الیکشن جیتنے کا، ایک یہ ان کا جنگوازم پاکستان کے خلاف اور پاکستان بیشنگ اور انڈیا سے مسلمانوں کا خاتمہ اور دیگر نان ہندو اقوام کو کہ بھئی آپ گھر واپس آ جاؤ، سو کارڈ گھر واپسی کی وغیرہ اس طرح، وہ تو ان کا سٹائل ہے نریندر مودی صاحب کا۔ لیکن اب اور نریندر ان مودی کو کی تو اب اپنے دنیا اندر سے اپوزیشن پڑ گئی ہے، بلکہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی جی بالکل ہیں، لیکن وہ ساری میں نے تقریریں سنی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے سو کارڈ، جو ان کے مکمل کنٹرول میں ہے، جن کے تمام اینکر پرسن جو ہیں واٹس ایپ پہ اپنے پروگرام کرتے ہیں، اور جن کے تمام اینکر پرسن کے تمام پروگراموں میں صرف اور صرف پولیٹکس ہوتی ہے، ان میں سے کتنوں نے اب تک انڈیا کے یہ جو پرسوں کا جو انڈین لوک سبھا کا اجلاس ہے اس میں کتنی تقریریں ہوئی جن میں نریندر مودی کو انہوں نے بھگو کے لے کر مارے ہیں؟ آپ کے کتنے ٹی وی چینل ہیں جنہوں نے ان کے اوپر پروگرام کیا ہے؟
اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کا ISPR جو ہے وہ وہاں سے ان کو میسج جاتا ہے اور آپ کا ISPR ان کو فیڈ کرتا ہے, آپ کا ISPR ان کو سر پہ لے کے گھومتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ انہیں چینلوں کو بولے نا کہ وہ ان تقریروں کو کاپی کرے اور اپنے چینلوں پہ چلائیں. کیوں نہیں چلا رہے وہ؟ اچھا ایک بالکل پی ٹی وی بالکل ہمارے میڈیا کو وہ دکھانی بھی چاہیے, اور جیسے لتر انہوں نے اگر ایک بھگو کے مارا ہے تو انہیں میڈیا پہ 2 بھگو کے لتر انہیں مارنے چاہیے. لیکن وہ لتر جو ہے وہ بجائے ان کے جو ہے وہ امریکہ مار رہا ہے بھارت کو. وہ نہ صرف ان کو ٹیرف لگا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جرمانہ بھی کر رہا ہے, اور ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ جو انڈیا ہے اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس نے ہمارا تجارت کے معاہدے کرنے کے باوجود تجارت جو ہے وہ روس سے کی ہے. اب جب انڈیا امریکہ یہ کام کر رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے ان معاملات میں؟ کیا ایسے مفادات ہیں حکومت کے یا ان لوگوں کے انڈیا کے ساتھ کہ جو امریکہ کر رہا ہے کھلے عام, جو کبھی نہیں کیا اس نے اتنے عرصے میں, یہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ ایک تو ہم ہر معاملے میں نا انڈیا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ انڈیا کی اور امریکہ کی تجارت کتنی ہے اس وقت, اور 2030 تک اس وقت ان کی تجارت جو ہے وہ اپراکسیمیٹلی مور اور لیس $120 ارب سے زیادہ ہے. $120 ارب, مور اور لیس 2-4 اوپر نیچے ہو سکتا ہے, مین فگر یہی ہے. اور 2030 تک دونوں کا ایگریمنٹ ہے کہ اس کو ہم نے $500 ارب تک لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ انڈیا امریکہ تجارت اور پھر پاکستان کو اس میں لا کے موازنہ کریں گے تو مجھے تو ہنسی آئے گی. اور میں یہ کہوں گا, افسوس کے ساتھ کہوں گا, تنزیہ نہیں کہوں گا, افسوس کے ساتھ کہوں گا, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. پاکستان کی حیثیت کیا ہے اس تجارت میں؟ اچھا آپ کی لیکن کتنی یہ جو تجارت ہے لیکن امریکہ یہ کی؟ کیا سمجھتے ہیں سن لے ذرا, سن لے. جی فرمائیے. یہ پدی اور پدی کا شوربہ ہے میرے بھائی. آپ کی کتنی ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو؟ $6-7 ارب. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں ہم کان پک گئے ہیں ہمارے ہمالیہ سے بلند, شہد سے میٹھی, لوہے سے مضبوط پاکستان چائنا دوستی. اس وقت چائنا کے ساتھ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ $15 ارب. یعنی کہ $15 ارب کی آپ اضافی چیزیں منگوا رہے ہیں چائنا سے, اور آپ کی چیزیں جو جا رہی ہیں چائنا ان میں یہ گدھوں کے گوشت کو بھی شامل کر لیں, آپ کتوں کے گوشت کو بھی شامل کر لیں, یہ $1.5-2 ارب سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو آپ پاکستان کا تو کیا منہ اور مسور کی دال. ٹھیک ہے, ان کو تو امریکہ اور یہ تجارت کی بات کریں اپنا یہ سینیگال سے, تنزانیہ سے, یہ تجارت کی بات کریں نیپال سے کر لیں, سری لنکا سے کر لیں. چائنا اور امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے انڈیا کی وہ کہاں, اور آپ کی تجارت کہاں؟ لیکن آپ کی ہمارے تجارت وزیر اعظم تو اس امریکہ کے ایک معاہدے پہ چھلانگے لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو جو ہے نا پاکستان اب دیکھیے گا کہ دن چگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے کہاں آسمان پر پہنچ جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے صرف یہی نہیں کہ اس معاہدے کی بات ہو رہی ہے, اور اس پہ امریکہ نے بھی یہ جب کہہ دیا ہے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ جناب آنے والے دور میں انڈیا پاکستان سے تیل کی درخواست کرے گا جو ہم یہاں آ کے نکال رہے ہیں. اب اس پہ تو شادیانے بج رہے ہیں جناب, آپ کہتے ہیں تجارت ہی کوئی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شاہد ندیم صاحب, یہ سیاسی جو چٹکلے ہیں یہ سنتے سنتے ہم بوڑھے نہیں ہو گئے. جی نواز شریف صاحب 1985, ضیاء الحق صاحب, پھر نواز شریف صاحب, پھر بی بی, یہ چٹکلے ہوتے ہیں سیاسی. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا, اصل بات ہے سمجھنے کی, یہ جو تیل کی بات آپ نے کی, آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے, عمران خان نے ایک رات ٹی وی پہ اعلان کیا کہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ بحیرہ عرب میں جو ہم نے ریگ لگائی تھی اس میں تیل اور گیس مل گئی ہے یا نہیں ملی. اہم اعلان کروں گا. ٹھیک,
یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ وزیر اعظم آ کے میڈیا پہ کہے کہ اہم اعلان کروں گا، ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل گیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تیل بھی مل گیا ہے، گیس بھی مل گئی ہے. لیکن اگلے روز کیا ہوا؟ اگلے روز کوئی اعلان نہیں تھا کہ ملا ہے. ٹھیک ہے، وہ آ گیا جی، کوئی نہیں ملا جی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ یہ 4 گھنٹوں کے اندر کیا ہوا؟ 4 گھنٹوں کے اندر یہی ہوا کہ مڈل ایسٹ والوں نے، سعودی عرب والوں نے رولا ڈالا. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے طاقتوروں پر دباؤ ڈالا اور انہوں نے کہا اس اعلان کو رکواؤ. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جا کے تو امریکہ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ ہمارے تیل کے ذخائر ڈھونڈے گا. اب تیل کے ذخائر جو ہیں یہ اب ریسرچ کرنا پڑے گی کہ کیا انہی ذخائر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مل تو گئے تھے وہ. ہم بھی تو اسی دیکھیں، ان لوگوں نے اس ملک کے عوام کو جو دھوکہ دیا ہوا ہے تاریخی، بھئی ہم بھی اسی خطے میں ہیں نا جہاں پہ ایران ہے اور عمان ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اگر تیل نکل سکتا ہے، وہاں سے اگر گیس نکل سکتی ہے، تو ہمارے نکران سے اور ہمارے سندھ سے اور بلوچستان سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ ٹھیک ہے، نکلتا ہے، نکلتا ہے. یہ نکالتے نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنا تیل اور اپنی گیس نکالیں گے تو عوام کو سستی دینی پڑے گی. اور یہ جو آپ سے 100 روپیہ 150 روپیہ 1 لیٹر پیٹرول پہ لیتے ہیں، یہ جو آپ سے بجلی پہ لیتے ہیں اتنا زیادہ، گیس انہوں نے کتنے چارجز بڑھا دیے ہوئے ہیں، یہ کیسے وصول کریں گے پھر؟ اور جب عوام کو یہ چیزیں سستی ملیں گی تو عوام خوشحال ہوں گے، وہ روٹی پیٹ بھر کے کھائیں گے. ان کے پاس وقت ہوگا فاضل، اور اس فاضل وقت میں وہ پھر ٹی وی دیکھیں گے، اخبار پڑھیں گے، آپ کے پروگرام دیکھیں گے، ان کا سیاسی شعور بلند ہوگا، وہ پھر سوال اٹھائیں گے، وہ اپنا حق مانگیں گے. تو یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ تو اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور ہر حکومت نے کیا ہے، ہر ادارے نے کیا ہے، کوئی بھی اس میں فرشتہ نہیں ہے. اچھا، عوام کو تو روکا جا رہا ہے کہ وہ سوال نہ اٹھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، وہ تنگ آئی ہوئی ہے اضافی ٹیکسوں سے، ان بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، اپنے حق کی تلفی سے. وہ اگر آواز اٹھانے نکلنے کی بات کرتی ہے تو اس کو بڑی سختی سے دھمکیاں لگائی جاتی ہیں. اور جگہ نہیں دھمکی لگائی جاتی، نہ انہیں انڈیا کو لگائی جا سکتی ہے یا ہماری بالخصوص حکومت جو ہے نہ دوسروں کو روکتی ہے کسی کو، نہ تیل نکالتے ہوئے بھی اعلان کرنے سے رک جاتی ہے اگر کوئی دھمکی دے دے دوسرا تو. لیکن اپنی عوام کو دبانے کے لیے یہ فوری نکل آتے ہیں. اب پھر 5 اگست کے لیے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. ان کے سارے وزراء جو چھپ کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے یا اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، جو انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی تھیں یا مراحت ملی تھی ان میں لگے ہوئے تھے، اب سارے نکل کے برسات میں بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب عوام اگر باہر نکلی تو ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، فلاں کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی والوں کو سزاؤں کا بھی اضافہ شروع ہو گیا ہے، تاکہ عوام اگر کہیں سوچے بھی کہ میں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے تو وہ نہ نکل پائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے ہر جگہ تو ناکام ہوتی ہے لیکن عوام کے مقابلے میں وہ کیوں کیسے کامیاب ہو جاتی ہے اور کیوں عوام کے مقابلے میں آتی ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت عوام کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ عوام بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ انگریز چلے گئے، فارمولہ ابھی تک عمل درآمد ہو رہا ہے. اور انہوں نے مختلف صوبوں کے لوگوں کو مراد دے کے اور حکومت کے عہدے دے کے وہ بھی ایک کام کور کیا ہوا ہے. جیسے پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار میں ہے، یہاں پہ صدر سینٹ چیئرمین ہے، پنجاب میں گورنر ہے، تو اب بلوچستان میں بھی اس کی حکومت ہے. اب پنجاب میں نون کو دے دیا، ادھر پی ٹی آئی کو دے دیا، پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ اس میں بینیفیشری بن گئے. اور گنڈا پور تو ان کا بندہ ہے ہی، یہ بیرسٹر صاحب بھی انہی کا بندہ ہے، اور مزید بھی بہت سے ان کے بندے ہیں جو پی ٹی آئی کی جو 9 مئی میں جن کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، جو نکلی جا رہے ہیں، وہ سارے ہی ان کے بندے ہیں. سر یہ تو عوام کو اب پتہ لگ رہا ہے. جی، اور ان کی لیڈر ہے خدیجہ شاہ. جی ہاں. وہ اب ایک اور پٹولہ جو ہے وہ
لایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور میں تو بہت لکھ بول چکا ہوں کہ یہ خدیجہ شاہ کو کس طرح آپ نے چھوڑا. باقی عورتیں جو ہیں چونکہ ان کا نانا جو ہے وہ آرمی چیف نہیں تھا تو اس لیے وہ سزا بھگتیں گی, اور اس کا نانا آرمی چیف تھا تو اس لیے یہ جو ہے باہر آ گئی اور چیف جسٹس کی کمیٹی کی ممبر بھی بن گئی. یہ دوگلی پالیسی دیکھیں نا, یہ سب دیکھ رہے ہیں, یہ انہی کے پارٹ پہ ہوئی, یہ حکومت نے تو نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے. تو عوام اب یہ ہے جس طرح عوام تقسیم ہے نا اسی طرح ان کا جو رد عمل ہے وہ بھی تقسیم ہے. اور اس کی مثال ہے کے پی کے میں جو رد عمل آ رہا ہے, بلوچستان میں الگ طرح سے رد عمل آ رہا ہے, اور پنجاب اور سندھ جو ہے یہ نسبتاً اس وقت پرسکون ہے. لیکن یہاں پہ بھی رد عمل کی اپنی ایک نوعیت ہے, کسی وقت کوئی وہ دھرنا دھرنا کر دیتے ہیں پی ٹی آئی والے. تو رد عمل آ رہا ہے عوام کا, آزاد کشمیر میں آ چکا ہے اور انہوں نے اپنی باتیں منوا لی تھی. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شریف آدمی یا سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. وہ ایک لطیفہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ ایک بزرگ جا رہا تھا نا کندھے پہ بندوق رکھ کے, تو رستے میں وہ لڑکے کھڑے تھے شرارتی جن کا کوئی کام نہیں تھا سوائے آتے جاتے پہ والے کسنا. تو وہ بابا جی بندوق کندھے پہ رکھ کے وہ جا رہے تھے, تو وہ لڑکوں نے کہا بابا جی بندہ مارن جا رہے ہو؟ تو وہ بابا جی نے کہا پتر بندہ تے گل نال ہی مار جاندا ہے, یہ بندوق تے میں سوراں واسطے رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی اپنی ڈٹائی, اپنی اپنی سمجھ, اپنی اپنی شرم ہوتی ہے میرے بھائی. کسی ملک میں صرف الزام لگتا ہے, صرف الزام لگتا ہے, کسی کو شکایت دیتا ہے, کسی ملک میں صرف الزام لگتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے جی آپ انکوائری کریں میں سیٹ چھوڑ کے یہ انکوائری بھگتوں گا تاکہ سمجھدار. اور کسی ملک میں آپ کے اوپر 7 خون ثابت ہو جاتے ہیں اور پھر بھی آپ ڈٹائی کے ساتھ سیٹ سے چمٹے رہتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پھر بندے پہ. تو یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اس ملک کے تمام جو عہدیدار ہیں, اس ملک کے سول ملٹری سیاسی غیر سیاسی جتنے طاقتور لوگ ہیں طبقے ہیں ان سب کے جانے کے کئی عوامل ہو چکے ہیں. کئی جگہ پہ انہوں نے اتنے گڑمس کر دیے ہوئے ہیں, بلنڈر کر دیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ چمٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے عوام کا جو منقسم رد عمل ہے وہ اگر وہ جب جوائنٹ ہوگا تو پھر کوئی آپ اس کو انقلاب کا نام دے سکتے ہیں, اور اس کی امید مجھے کوئی نہیں, وہ ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. لیکن وہ عوام کو جو ہے اگر کوئی رد عمل جیسے وہاں تو وہ بڑی شدت سے دے رہے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, لیکن پنجاب اور سندھ میں اگر کوئی یہی منتشر ہیں اور منتشر لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, تو ان کا جو ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے اور اگلے ہی روز وہ دوبارہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, اور عوام کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے. اگر آپ نے بھی کوشش کی تو آپ کا بھی اسی طرح سافٹ ویئر جو ہے وہ ہر طرف سے اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا. تو عوام کو ڈر اور خوف میں رکھا گیا ہے, اور یہ ڈر اور خوف جو ہے تاجن صاحب کب تک قائم رہے گا اور رکھ سکیں گے؟ آخری سوال. بات وہی ہے کہ عوام کو تو پڑی ہوئی ہے کہ اس مہینے کا بجلی کا بل میں کیسے دوں گا, مکان کا کرایہ دینا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے. اب وہ ایسا بندہ وہ کس طرح گھر سے باہر نکل کے احتجاج کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. ایک تو عوام بھوکے ہیں, عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے معاشی وجوہات کی بنا پہ, اور دوسرا پھر جو آپ نے کہا کہ ڈنڈے کا بھی ڈر ہے. تو اس لیے پنجاب اور سندھ کے اندر جو عوام تھوڑی سی ہے وہ عوام ہے پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, کیونکہ نون والے بھی اقتدار میں ہیں اور پی 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 والے بھی اقتدار میں ہیں. صرف پی ٹی آئی کا ورکر پنجاب میں اور سندھ میں وہ نکل سکتا ہے, لیکن اس کو یہاں پہ کوئی لیڈ کرنے والا میسر نہیں ہے. انقلاب کے لیے جب عوام نکلتی ہے تو اس کے لیے ایک لیڈر کا ہونا ضروری ہوتا ہے, ورنہ وہ ہجوم ہوتا ہے, وہ تحریک نہیں ہوتی, اور وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے, اور اس کو تتر بتر کرنا آسان ہوتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں سب سے پہلے سپہ سالار کو نشانہ
بنانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ لشکر تتر بتر ہو جائے. تو لیڈر کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا. اگر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر، صحیح لیڈر جو ہے، جو واقعی لیڈر، وہ اگر پنجاب اور سندھ میں ان کو میسر آئے تو پھر کوئی یہاں سے کوئی تحریک بن سکتی ہے. بصورت دیگر تو ہر تھانے والے کو ہدایت ہے کہ جس کو چاہو پی ٹی آئی کے نام پہ اٹھا لو، بند کر دو، اس کو مارو پیٹو، جو مرضی کرو، فری ہینڈ ہے ان کو. بہت شکریہ جی تعظیم صاحب. ناظرین، تعظیم صاحب نے جیسے کہا ہے کہ عوام تتر بتر ہے، ٹولوں میں بٹی ہے، منتشر ہے، لیکن ان کے اندر غم و غصہ ضرور پایا جاتا ہے. وہ امید میں ہے، دیکھ رہی ہے کہ انہیں کوئی لیڈرشپ میسر آئے اور وہ مل کر باہر نکلیں، لیکن انہیں لیڈر جو ہے میسر نہیں ہے. لیکن یہ جو پیمانہ ہے صبر کا، یہ اگر اتنا بڑھ گیا تو پھر جو ہے وہ لیڈرشپ کی بھی ایک وقت آتا ہے جب قوم متحد ہو جاتی ہے، اور جب قوم، یہ ہجوم جب قوم بن کر متحد ہوگی تو پھر ہی انقلاب آ سکتا ہے. لیکن یہ دور تک ابھی نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں چاہیے کہ وہ انقلاب کا وقت آئے بھی نہ، کیونکہ جب انقلاب آتے ہیں تو سب کچھ بکھر جاتا ہے، اور ہم نے نہ خود کو بکھرنے دینا ہے، نہ اس ریاست اور ملک کو بکھرنے دینا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. بہت شکریہ جی تعظیم صاحب.